बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। फेस टू फेस टोरंटो 360 टीवी के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट महबूब शेख। नाज़रीन, दौरा पाकिस्तान के अंदर हमारी कोशिश होती है कि हम पाकिस्तान के अंदर पॉजिटिविटी को, जो काम अच्छे हो रहे हैं उनको उजागर करें और उन इदारों की बात करें जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आज हम जिस जगह बैठे हैं उस जगह का नाम है अमरेली स्टील। अमरेली स्टील ने 50 साल कबल अपना सफ़र शुरू किया था स्टील इंडस्ट्री के अंदर। आज जो पौधा अमरेली स्टील के चेयरमैन जनाब अब्बास अकबर अली साहब ने लगाया था वो एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुका है। उसकी शाखें मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में फैल चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर स्टील की ज़रूरत, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। हम जनाब अब्बास अकबर अली साहब को मुबारकबाद देते हैं कि उनकी 50 साल मुकम्मल होने पर, और हम उनसे मालूम करेंगे कि आया ये 50 साल का अरसा आपकी ज़िंदगी के अंदर कैसा गुजरा। अब्बास भाई, थैंक यू सो मच गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी वंस अगेन। थैंक यू महबूब भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत अहम है, इसलिए कि अमरेली स्टील्स एक 50 साल मुकम्मल करने जा रही है और इंशाल्लाह 2022 वी आर सेलिब्रेटिंग 50 years ऑफ अमरेली स्टील्स। इनका आगाज़ हुआ है सिंस 1947 से, जब क्या नाम है माइग्रेशन हुआ फ्रॉम इंडिया। तो मेरे वालिद साहब और हमारी फैमिली को 1947 में पार्टीशन के टाइम पे वो कराची ले आए जब मैं 1 साल का था। तो वहाँ से लेके आज तक का सफ़र बड़ा कठिन भी था, स्टूडेंट लाइफ भी गुजारी, अच्छा टाइम गुजरा, बुरे वक्त भी देखे, अच्छे वक्त भी देखे। जो हमारी फैमिली ने, मेरे वालिद साहब के 4 भाई थे, टोटल 5 ब्रदर्स ने क्या नाम है जो है पाकिस्तान की स्टील इंडस्ट्री की तामीर में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ जितनी मेहनत और उनसे लगन से उन्होंने काम किया है। पहले हम कराची में आए, वहाँ से हमें इजाज़त नहीं मिली तो हमें ईस्ट पाकिस्तान भेजा गया। तो ईस्ट पाकिस्तान में हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन ये दौर शुरू हुआ। हम इंडिया में अमरेली जो छोटा सा टाउन है गुजरात में, वहाँ पे एक छोटी सी दुकान थी हार्डवेयर की, जहाँ पे वायर है, कील है, स्क्रू है, सीमेंट है, वो सब बेचा करते थे। यहाँ आने के बाद भी वही काम शुरू किया अब्बा जी ने, वालिद साहब ने, और एक दुकान खोली सिंध मदरसा के बिल्कुल सामने, और वहाँ पे इन्होंने आगाज़ किया। अकेले आए थे पहले, फिर क्या नाम है फैमिली को भी बुला लिया। उनके पास एक साइकिल होती थी और वो दुकान के अंदर में लियालपुर, जो कि आज फैसलाबाद है, वहाँ से और अंदरूनी सिंध से और सब जगह से ऑर्डर आते थे। वो पेटी में पैक करके पैकिंग करते थे। साइकिल के पीछे में बक्सा लेकर सिटी स्टेशन जाते थे और वहाँ पे आरआर कटवाते थे, रेलवे रिसीट। वो रेलवे रिसीट भेज देते थे, वहाँ पे वो वसूल कर लेते थे और पैसे आ जाते थे। इतना सिंपल था और इतना क्या नाम है वो उन्होंने मेहनत की सब कुछ। और वहाँ से जो उन्होंने सफ़र रवाना किया, फिर वो ईस्ट पाकिस्तान जाने का उनका मौका हुआ, क्योंकि हुकूमत चाहती थी कि भाई ईस्ट पाकिस्तान के अंदर में आप इंडस्ट्री लगाएं। तो वहाँ गए तो वहाँ पर क्या नाम है जो है बहुत आला क्या नाम है उनको अच्छी जगह पसंद आई जगह। और 20 साल में 1948 से लेके 1968 में 20 साल में 17 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हमारे वालिद साहब और चचा लोग ने बनाई 1968 तक। हम तब तक क्या नाम है जो है स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। जब 1969 में मैं वहाँ से ट्रांसफ़र लेकर अमेरिका चला गया तो वहाँ पे मैंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की। वहाँ से फिर कंप्लीट करके मैं न्यूयॉर्क चला गया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में MBA किया, और करके फिर मैं दोबारा
UK گیا, میرے والد صاحب کے کوئی جاننے والے تھے, انہوں نے مجھے 8-9 مہینے کی اسٹیل انڈسٹری کے اندر میں ٹریننگ دے دی. اب وہ اسٹیل انڈسٹری میں جو ٹریننگ دے دی وہ میرے زندگی کا بہت اچھا اور بہت قیمتی کیا نام ہے وہ لمحہ تھا کہ مجھے ایسا ایکسپوجر ملا برٹش انڈسٹری کا. والد صاحب اور امی لے کر آئے لنڈن کہ یار اس کو لینے نہیں جائیں گے تو یہ تو وہیں رہ جائے گا. تو عمرہ کر کے ہم واپس آ گئے کراچی, اور کراچی آنے کے بعد پتہ چلا کہ جی بھٹو صاحب نے سب نیشنلائز کر لیا ہے, تو کوئی انویسٹ کرنا نہیں چاہ رہا تھا. تب تک کیا نام ہے جو ہے ایسٹ پاکستان ختم ہو چکا تھا, بنگلہ دیش بن چکا تھا, ہم نے ہر چیز کھو دی تھی, سب انویسٹمنٹس وہاں کھو دیے تھے. تو دوبارہ ہم نے سٹارٹ کیا 72 میں یہاں کراچی آ کے 73 میں, اور ہم نے چھوٹا موٹا کاروبار شروع کیا. انویسٹمنٹ نہیں کیا, انڈسٹری نہیں لگائی, کیونکہ نیشنلائز ہو چکی تھی سب انڈسٹری. تو میرے والد صاحب نے مجھے مڈل ایسٹ بھیج دیا, دبئی, کہ جاؤ بھائی وہاں پہ کچھ دیکھو کرو. تو ہم نے وہاں سے اسکریپ کا کام شروع کیا. کراچی آئے واپس تو پھر شپ بریکنگ کی, وہاں سے اسٹیل چھوٹی سی رولنگ مل ڈالی, اور ہم جو پروڈیوس کرتے تھے 74, 75 میں اور 76 میں, وہ روز کا 15 ٹن 18 ٹن مال بنتا تھا, 20 ٹن بنتا تھا روز کا 12 گھنٹے کا. ہم بہت خوش ہو جاتے تھے. اور آج اللہ کے فضل سے اور اللہ کی بزرگوں کی دعاؤں سے اور محنت کر کے امبریلینس جتنے بھی ہیں, ہم ان کو امپلائیز نہیں سمجھتے ہیں, ہم نے نام دیا ہے امبریلینس, کیونکہ وہ امبریلی سٹیلز کے لیے کام کرتے ہیں. تو امبریلینس جو ہے انہوں نے محنت کی, اور آج ماشاءاللہ 30 سے 35 ہزار ٹن مال بن رہا ہے مہینے کا سڑیا. اور انشاءاللہ اگلا جو کیا نام ہے مرحلہ آ رہا ہے انویسٹمنٹ کا, 2 سال کے بعد انشاءاللہ 2 یا 2.5 سال کے بعد یہ ہو جائے گا 7 لاکھ ٹن. 7 لاکھ ٹن مال سالانہ بنے گا. حالانکہ وہ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یار صرف 50 سال میں 7 لاکھ ٹن ہی آپ نے بنایا, تو میں نے کہا ہمارے نصیب میں وہی لکھا تھا. اگر نصیب بدلنی ہوتی تھی تو حکومت کو بدلنی چاہیے تھی, تو حکومت نے ہماری نصیب نہیں بدلی, تو ہم یہیں کھڑے ہوئے ہیں. اچھا بس اب ایک سوال جو ہے, وائی دا نیم امریلی؟ ہاں, امریلی جو ہے از اے ویری اسمال ٹاؤن ان سوراشٹرا انڈیا, وچ از اے پارٹ آف گجرات. اور گجرات میں نیئر احمد آباد 200 کلومیٹرز فرام دیر یہ چھوٹا سا شہر تھا, چھوٹا سا ٹاؤن تھا. وہاں پہ ہمارے والد صاحب, دادا, سب لوگ وہیں پر کیا نام تھے, جنم بھی وہیں پر آیا ہوا تھا. تو جب بھی کراچی آتے تھے کوئی بھی 47 میں, تو جہاں سے بھی آتے تھے لوگ اس کے پیچھے والا لگ جاتا تھا. بامبے سے آتا تھا تو بامبے والا, اکبر علی آیا امریلی سے تو اکبر علی امریلی والا بن گیا. تو امریلی والا بیکاز ان کی شناخت تھی اکبر علی امریلی والا. تو لوگ دوسرے جو ریفیوجیز اور سب آتے تھے, بزنس مین اور سب جو وہاں سے مائگریٹ ہو کے جو وہاں سے آتے تھے, اجین آتے تھے, اجین والا ہو جاتا تھا. دلی سے آتے تو دلی والے بن جاتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے امریلی والا بن گیا. پھر والد صاحب نے کچھ کام شروع کیا اور یہ سب, اور کیل بنانا شروع کیا, اسکرو بنانا شروع کیا, سڑیا بنانا شروع کیا. وہاں سے آغاز ہوا, اور جب کمپنی ذرا بڑی ہو گئی تو امریلی والا ہارڈ ویئر انڈسٹریز, کیونکہ ہارڈ ویئر میں سب نکل کے اسٹیل بارز میں آ گئے تھے, تو ہم نے پھر نام چینج کر دیا امریلی اسٹیلز لمیٹڈ. مگر نام وہی رکھا ہے جہاں پہ ہماری شناخت ہے اور جہاں پہ ہمارا جنم تھا. اگر ہم اسٹیل انڈسٹری کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں تو ایک طرف آپ کا نجی ادارہ ہے جس کی ماشاءاللہ پروڈکشن میں ڈے بائی ڈے اضافہ ہو رہا ہے, دوسری طرف ہمارے وہ حکومتی ادارہ ہے جسٹ لائک اسٹیل مل, اس کی تو چولہے بھی بند ہو رہے ہیں وہاں کے ملازمین کے, اور وہاں پر جو ہے وہ پروڈکشن نہ ہونے کے برابر ہے. اتنا فرق ایک پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر میں, جبکہ گورنمنٹ سیکٹر سے ان کو سبسڈی بھی ملتی ہے, ان کو گرانٹ بھی ملتی ہے, اس کے باوجود جو ہے
وہ کارکردگی دیکھنے میں نہیں ملتی جو ایک نجی ادارے میں ملتی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی جو وجہ ہے نا وہ سمپل ون لائنر ہے. گورنمنٹ ہیز نو بزنس ٹو ڈو بزنس. گورنمنٹ کے اداروں جو بھی ہے they should immediately be closed. They should immediately be closed. And میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کا کوئی کام ہی نہیں ہے بزنس کرنا. گورنمنٹ کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا, اچھی پالیسیز بنانا تاکہ گروتھ ریٹ بڑھے اور ملک کے اندر میں اشیاء بنے. اس کا میں نام دوں گا لوکلائزیشن. لوکلائزیشن, میک ان پاکستان, امپورٹ سبسٹیٹیوشن. جو باہر سے چیزیں آ رہی ہے اس کو ملک میں بنانے کے لیے ترجیح دیجیے. اور یہ جو ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ بلیف میں مجھے دکھ ہوتا ہے یہ کہتے وقت کہ جتنی نیچے ادارے ہیں سوائے اکا دکا کے باقی سب لاسز میں جا رہے ہیں. اس سال یا پچھلے سال جو ان کا یا اگلے سال جو خسارہ ہے سب نجی اداروں کا, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کا ایکسپینسز کا جو خسارہ ہے وہ 1 ٹریلین سے اوپر چلا جائے گا. اب یہ 1 ٹریلین جو ہے اٹ از اے ویری میجر پورشن آف آور جی ڈی پی. تو اس کو اگر آج بند کر سکتے ہیں یا اس کو پرائیویٹائز کر سکتے ہیں تو اس کو آج کرنا چاہیے, کل پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اور میں یہ تجویز دوں گا حکومت کو کہ جناب پوری لسٹ بنائیے, انٹرنیشنل کیا نام ہے نیوز پیپرز میں چھپوائیے, انٹرنیشنل آکشنیئرز کو بلائیے اور ان کو نیلام کر دیجیے. اچھا بس اب آپ نے 1 ٹریلین جو ہے وہ ڈیفیسٹ آپ نے کہا کہ وہ تقریباً چلا جائے گا. 1 ٹریلین ڈیفیسٹ آلموسٹ تمام سرکاری ادارے, حکومتی ادارے, ناٹ پرائیویٹ سیکٹر. نہیں آپ سرکاری اداروں کی بات کریں, اس میں پی آئی اے بھی ہے, اس میں اسٹیل مل بھی ہے, وابڈا بھی ہے, اور بہت سارے ادارے, ریلوے بھی ہے, بہت سارے ادارے. اس وقت پاکستان کی اسٹیل انڈسٹری میں جو کھپت ہے وہ پاکستان میں کتنی موجود ہے اور ہم کتنا پروڈکشن کر رہے ہیں؟ دیکھیے پاکستان میں پروڈکشن اور ڈیمانڈ کا جو کھپت کا جو گیپ ہے وہ تقریباً 1.5 سے 2 ملین ٹنز کا ہے. اپروکسیمیٹلی 1.5 to 2 ملین ٹنز. اور وہ 2 ملین ٹنز جو ہے وہ پاکستان میں بننا چاہیے. پاکستان میں اس لیے نہیں بن رہا ہے کہ پاکستان کی جو پالیسیز ہے وہ ترجیح نہیں دیتی ہے, کیونکہ ریٹ آف ریٹرن جو ہے, جو مارجنس ہیں بہت کم ہے اسٹیل انڈسٹری میں. تو جب تک حکومت وہ پالیسی نہیں لائے گی جس کے اندر میں مارجنس گرو ہوگا یا بڑھے گا تو تب تک کیا نام ہے جو ہے یہ اسٹیل انڈسٹری ترقی نہیں کرے گی. اچھا آپ کا کہنا ہے کہ 2 ملین کی جو ہے وہ اس وقت کھپت موجود ہے, تو پروڈیوس کتنا کر رہے ہیں آپ لوگ اس وقت یہاں پر پورے پاکستان؟ پروڈیوس تقریباً 6 ملین ٹنز پروڈیوس ہو رہا ہے, 6 سے 7 اور 8 سے 9 ملین کا ابھی فی الحال کھپت ہے. اسٹیل انڈسٹری کو مارک کیا جاتا ہے پر کیپیٹا کنزمپشن کے اوپر سے. پاکستان کا پر کیپیٹا کنزمپشن جو ہے صرف اور صرف 40 کلو گرام پر کیپیٹا ہے. اس کو ملٹیپلائی کرے 220 ملین سے تو آپ کا آ گیا 8 ملین ٹنز, تو 9 ملین ٹنز. مگر جس راہ پہ ہم کو جانا ہے ابھی تو انفراسٹرکچر کا ڈیولپمنٹ کا کوئی کام ہی نہیں ہوا ہے پاکستان میں. اور یہ جب کھپت بڑھتی جائے گی, جو دوسرے ممالک ہیں انڈسٹریلائزڈ ہے یا ہمارے جو ارد گرد ممالک ہیں ان کا پر کیپیٹا کنزمپشن جو ہے وہ 250 کلو گرام ہے, جہاں کہاں 40 کلو گرام اور جہاں کہاں 250 کلو گرام. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ترقی ہوگی اور جب اینیول کیا نام ہے پاکستان ڈیولپمنٹ پروگرام PSDP جو ہے وہ بڑھتا جائے گا, جب ٹیکسز زیادہ ہوں گے, خرچہ کم ہوگا, تو زیادہ ہمیں کیا نام ہے ملے گا پیسہ
انڈسٹریلائزیشن کے تھرو گروتھ کرنے کے لیے، مگر آج وہ نہیں ہو رہا ہے. اور ہماری جو سب سے زیادہ جو ایٹم بم ہے وہ ہے پاپولیشن گروتھ پہ کسی کا دھیان نہیں ہے، کوئی سیاسی پارٹی کا دھیان نہیں ہے. اور یہ ان ایڈوکیٹڈ اینڈ انسکلڈ پاکستان ہے. ان ایڈوکیٹڈ اینڈ انسکلڈ پاکستان. دس از یہ فرقے المیہ ہے ہم لوگ کے لیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں آؤٹ آف دا باکس سلوشن کرنا چاہیے. آپ دیکھیے حکومت میں ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر صوبے میں بھرتی کیے جا رہے ہیں. اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اس کی کیا پرابلم ہے؟ پرابلم آتا ہے پینشن فنڈز. اب پینشن فنڈ اگلے 2 سال کے اندر میں 1 ٹریلین روپیز ہو جائے گا. کہاں سے پیسہ آئے گا کسی کو نہیں معلوم ہے. 1 ٹریلین روپیز. ابھی 790 ہے، 800 یہ سال ہو جائے گا، اگلے 2 سال کے اندر میں 1 ٹریلین روپیز ہو جائے گا. پینشن کا خسارہ وہ کہاں سے آئے گا؟ کیوں کہ ہم نوکریاں دیتے جا رہے ہیں، آؤٹ پٹ نہیں ہے. مطلب ہمارے ادارے جو ہیں وہ امپلائمنٹ بیورو بنتے جا رہے ہیں. ہمارے پاس سیلری اور پینشن دینے کے وسائل نہیں ہیں. ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھتا جا رہا ہے آپ کا. پاکستان کا جو ہے وہ اس وقت جو صورتحال ہے بلو دا پاورٹی لیول، لوگوں کی قوت خرید ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمیں نظر آ رہی ہے. آپ نے جس سے بھی بتایا کہ ہماری جو ضرورت ہے اس میں اور جو ہے وہ پروڈکشن میں بہت زیادہ فرق ہے. اس فرق کو دور کرنے کے لیے ریسنٹلی ہم نے سنا کہ پاکستان کا کوئی سوویت یونین کے ساتھ بھی کوئی جوائنٹ وینچر ہونے جا رہا ہے. کیا نجی ادارے بھی کوئی جوائنٹ وینچر کرنے جا رہے ہیں اس طرح کے؟ دیکھیں جی، نجی ادارے کے ساتھ جوائنٹ وینچر جو ہے وہ ہو سکتا ہے پرووائڈڈ مارکیٹ میں اضافہ ہو، ڈیمانڈ میں اضافہ ہو، مارجنس میں اضافہ ہو، تب جا کے فارن انویسٹر آئے گا اور ہمارے یہاں لوکل کیا نام ہے انویسٹر ہوگا، اس کے ساتھ مل کے اور کیا نام ہے پلانٹس لگائیں گے. آج تو کیا نام ہے جو پروڈکشن ہو رہا ہے وہ پروڈکشن کے اندر میں ہمارے پاس مارجن ہی نہیں ہے. تو مارجن صاحب نہیں ہے اس لیے کہ جو ہماری جیسی کمپنی ہے فلی ڈاکیومنٹڈ، ہم پورا ٹیکس دے رہے ہیں، مگر جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں اور مال سستا بیچتے ہیں، ہمارے مارجنس کو ڈاؤن کر رہے تھے. فاٹا باٹا پہ بھی ایک جو ہے وہ آپ کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، وہ کہاں تک ریزلٹ ہوا ہے؟ محبوب صاحب، اگر میں آپ کو 2 کان پکڑ کے اور توبہ کروں تو میں فاٹا پاٹا کی بات کر سکتا ہوں. یہ ایک نہایت ہی انکانسٹیٹیوشنل، ذاتی طور پر کسی کچھ لوگوں کو نوازنے کے لیے یہ فاٹا پاٹا کے اوپر ہر قسم کے ٹیکسز کو چھوٹ دی ہوئی ہے. کیا فاٹا پاٹا پاکستان کا حصہ نہیں بن چکا ہے؟ کیا فاٹا پاٹا کے لوگ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ان کا پاسپورٹ اور کچھ ہے؟ یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے معاہدہ کیا ہے، کیبنٹ کا وہ ہے. تو بھائی کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ، ایکول کمپٹیشن، ہیومن رائٹس. ان کو پوری 100، 200، 300 بلین کی ٹیکس کی چھوٹ دی ہوئی ہے. وائی؟ کیوں؟ چلیے جب فاٹا پاٹا ہوتا تھا ان کو اجازت تھی کہ وہ خود امپورٹ کر کے اپنے فاٹا پاٹا میں بیچے. ابھی فاٹا پاٹا میں تو بیچنے کی دور کی بات ہے، وہاں تو کوئی کنزمپشن ہی نہیں ہے. اور یہ پاکستان کے علاقے میں آ کے مارکیٹ کو ڈسٹورٹ کر رہے ہیں اور مارکیٹ کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. کیا یہ شوکت ترین صاحب کو نہیں معلوم ہے؟ کیا یہ عمران خان صاحب کو نہیں معلوم ہے؟ کیا یہ سینٹ کو اور نیشنل اسمبلی کو نہیں معلوم ہے کہ یہ کتنا کیا نام ہے نقصان پہنچا رہا ہے پاکستان کی معیشت کو؟ یہ فوراً کیا نام ہے جو ہے حکومت کو یہ نئے بل کے اندر میں یہ کیا نام ہے فاٹا پاٹا کے اوپر سے ایگزمپشنز کو سب ختم کرنی چاہیے. جیسے دوسرے ایگزمپشنز ختم کر رہے ہیں، یہ بھی ایگزمپشنز ختم کرنی چاہیے ان کو. اسٹیک ہولڈرز کی اگر بات کر لی جائے پاکستان کے اندر، یہ ہڈلز جو آپ کے سامنے ہیں، خاص طور پہ بھی آپ نے ٹیکسوں کی چھوٹ کے حوالے سے بتایا،
تو نجی ادارے کس طرح سروائیو کر رہے ہیں پھر؟ نجی ادارے سروائیو کر رہے ہیں سبسسٹنس لیول پہ. ہم اپنا خرچہ نکال رہے ہیں, لوگوں کی نوکریاں برقرار رکھ رہے ہیں, کسی کو ہم گھر نہیں بیچ رہے ہیں, مگر بینکس کا تعاون بھی بہت اچھا تھا. آہستہ آہستہ کیونکہ ہمارے مارجنس نہ ہونے کی وجہ سے اور کم ہونے کی وجہ سے بینکس بھی کیا نام ہے جو بھی سوچ رہی ہے کہ ہاتھ بالکل کھینچ لیں. تو نجی ادارے سروائیو کر سکتے ہیں اگر ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے. سب سے ٹیکس لیں, ہم سے بھی ٹیکس لیں, مگر ہم سے دوسروں سے ٹیکس نہیں لے سکتے ہیں تو ہم سے کیوں لے رہے ہیں؟ نہ لیں, فری فار آل کر دیجئے, فری آف ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز کر دیجئے. ہم دیکھتے ہیں پھر ہم کیا نام ہے کمپیٹ کریں گے سب کے ساتھ, پروفٹ بھی بنائیں گے. اگر پروفٹ ہوگا تو ویلتھ کریشن ہوگا, ویلتھ کریشن ہوگا تو ہم اس کو انویسٹمنٹ کر سکیں گے, ویلتھ کریشن ہوگا تو ہم چیریٹی میں, زکوٰۃ میں, ہم کیا نام ہے فلاحی کام کے اندر میں, CSR ایکٹیویٹی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت ہم بہت سارے اداروں کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں. مگر جب پروفٹ نہیں ہے, دیکھیے محبوب صاحب, میں آپ کو کہتا ہوں یہ پورے پاکستان کو اور ان کو امت کو سمجھنا چاہیے کہ غربت جو ہے نا بانٹی نہیں جا سکتی ہے. پروفیٹیبلٹی اور ویلتھ جو ہے نا اثاثہ وہ بانٹا جا سکتا ہے, کیونکہ ہم خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ یہاں سے جانا ہے, ہم کو کچھ نہیں لے نہیں جانا ہے, سب سوسائٹی کو واپس دے کر جانا ہے. مگر سوسائٹی کو کیا نام ہے, حکومت کو چاہیے کہ سوسائٹی کے پاس پیسہ ہو, ٹیکس پیڈ پیسہ ہو, ٹیکس کا چوری کیا ہوا پیسہ نہیں ہو, تب جا کے کیا نام ہے پرائیویٹ سیکٹر انڈسٹری بھی ایکسپینڈ کرے گا اور غریب لوگوں کا بھی خیال کر سکے گا. اسٹل گوئنگ ٹو سیلیبریٹ 50 ایئرس انشاءاللہ, 50 سال رہیں گے. اس وقت امریلی اسٹیل کے جو ہے وہ پورے ملک کے اندر کتنے دفاتر ہیں اور پاکستان کے کتنے لوگوں کو روزگار مہیا کیا ہوا ہے؟ دیکھیے امریلی اسٹیلز کے پاس ایک پلانٹ ہے سائٹ میں شیر شاہ کراچی میں, اور جو سب سے بڑا اور جدید اور بہت بڑا پلانٹ ہے دابیچی میں 5 کلومیٹرز پہ کراچی سے. ٹوٹل نمبر آف پیپل ہو آر ورکنگ فار امریلی اسٹیلز آر اپروکسیمیٹلی 1500. 1500 لوگ کی روزی اس ایک ادارے سے, ایک کمپنی کے ساتھ لگی ہوئی ہے, جڑی ہوئی ہے. اور اس علاقے کے اندر میں جو پسماندہ ہے, دابیجی, گھارو, ٹھٹا, ہم اپنا جو کچھ بھی کام کر سکتے ہیں غریب لوگوں کے لیے, پانی پہنچانا, وہاں اسکول چلانا, وہاں ٹیلرنگ ورک شاپ چلانا, وہ ہم سب جاری ساریہ رکھ رہے ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ اگلے 50 سال کے اندر میں یہ جو پلانٹ ہے اس کی 3 گنا, 4 گنا, 5 گنا کیپیسٹی بھی ہو سکتی ہے, اور انشاءاللہ ہو جائے گی, محنت کرنے سے ہو جائے گی. میں بہت پاکستان کا آئی ایم اے بورن آپٹیمسٹ. میں سوچتا ہوں کہ پاکستان کو بہت دور تک ہمیں لے جانا ہے, مگر لے جانا جب کیا نام ہے ہمارے معاشرے میں ایکوالٹی ہو, لیول پلینگ فیلڈ ہو, غریب لوگوں کے لیے ایڈوکیشن ہو, اسکلز ٹریننگ ہو, پانی ہو, بجلی ہو, ہسپتال ہو جہاں پہ وہ جا کے فری علاج کر سکے. یہ کوئی چیز ابھی پاکستان میں نہیں ہو رہی ہے. سو دیٹ مینس کہ ہمیں پاکستان کے 70 سال گزر جانے کے باوجود جو امید کی ایک کرن ہے نظر آ رہی ہے. آپ کے خیال میں وہ جو ہوپس ہیں, وہ جو ڈریمز ہیں جو خاص طور پہ ہماری یوتھ کی ہے, جس کے ساتھ آپ خود بھی انگیج ہے, دی ہنر فاؤنڈیشن, یو آر ون آف دا فاؤنڈنگ ممبر آف دی ہنر فاؤنڈیشن, جس میں بچوں کو جو ہے وہ تربیت فراہم کی جا رہی ہے, تو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں پھر وہ ہوپس اور وہ ڈریمز ہمیں کہاں نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں ہوپس اور ڈریمز جو ہے نا بنائے جاتے ہیں ہر انسان کے دماغ میں. ڈریم, وی ہیو ٹو ڈریم بگ اینڈ وی ہیو ٹو ڈریم. اونلی اف وی ہیو اے ڈریم وی کین ورک فار اٹ. ہمارا ڈریم کیا ہونا چاہیے
education for all, medical for all, skills training for all, یہ ہماری اور پاپولیشن کنٹرول، یہ ہمارے سب سے بڑے پرابلمس ہیں، اور ہمیں اگر ان کو کرنا ہے تو ہماری سوچ بدلنی پڑے گی، ہمارے سیاستدان کی سوچ بدلنی پڑے گی، ہمارے کیا نام ہے بیوروکریٹس کی سوچ بدلنی پڑے گی، ہمارے انسٹیٹیوشنز اور ان لوگ کی سب کی کیا نام ہے جو ہے نا سوچ بدلنی پڑے گی کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھائے. And I can tell you it will take only one generation to change. سب سے خطرناک جو ہے وہ یہ ہے ایجوکیشن اور پاپولیشن، یہ سب سے زیادہ. If we can together, we can change the world. We can also. change. Yeah, of course. Abbas sahab, thank you so much for giving me this opportunity. Last but not least, if you have any message for Pakistani diaspora, they are living in North America, especially Canada, America, through our TV channel. اور میں یہ اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو جد و جہد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے کچھ کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کر، وہ کرتے جائیں. اس اداروں کو آپ سپورٹ کریں جو کہ پاکستان کو اسکلڈ پاکستان بنائے. پاکستان کے پاس تقریباً 6 کروڑ یوتھ ہے جو 15 اور 30 سال کے اندر میں ہے، اور جب کیا نام ہے ان کو اسکلس، ہائیلی اسکل ٹریننگ ان ٹریڈیشنل ٹیکنالوجیز اور فیوچر ٹیکنالوجیز کے اندر میں نہیں ملے گی، پاکستان بہت پیچھے رہ جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل جل کر چلیں اور ہنر فاؤنڈیشن کو ہم آگے لے کے چلیں. ہمارے اب بھی فی الحال 8 انسٹیٹیوٹس ہے، ہمیں ان کا 30 انسٹیٹیوٹس کا انتظام کرنا ہے، اور انشاءاللہ اگلے چند سالوں میں ہمیں 1 لاکھ بچوں کو گریجویٹ کرنا ہے. فی الحال ہم نے ابھی تک 6000 گریجویٹس کو دے دیا ہے، سکلز ٹریننگ دے دی ہے، ان کو جابس بھی دے دیا ہے. بٹ اب کیا نام ہے جو ہے ہر سال ہمیں 2500 سے 5000 بچوں کو سکلز کی ٹریننگ دینی ہے، پورے دنیا میں بھیجنا ہے. اور ہمارے ہنر فاؤنڈیشن کے اندر میں ہم انگریزی پڑھاتے ہیں، ہم کمپیوٹر سکلز دیتے ہیں، اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ لائف سکلز ہم دیتے ہیں. کیسے کام کرنا، کیسے تمیز سے بات کرنا، کیسے عزت دینا دوسروں کو، اور کیسے ہاتھ سے کام کرنا. پڑھائی لکھائی والے، کتابیں پڑھنے والے بہت مل جائیں گے، ہاتھ سے کام کرنے والے کوئی نہیں ملتے ہیں پاکستان میں. ڈھونڈنا پڑتا ہے دیا لے کر کہ ایک ایئر کنڈیشننگ میکینک مل جائے، یا ایک اچھا بجلی والا مل جائے، یا اچھا ایک پانی کا ایک میکینک مل جائے، یا کار کا میکینک مل جائے. وہ کہتے ہیں نا بلائنڈ لیڈنگ دا بلائنڈ. ایک اندھیرا دوسرے اندھیروں کو، نابینا لوگوں کو لے کے چل پڑتا ہے اپنی منزل پہ. یہ نہیں ہونا چاہیے. شکریہ. بہت بہت شکریہ عباس اکبر علی صاحب. ناظرین، عباس اکبر علی صاحب، چیئرمین عمری اسٹیل، ون آف دا فاؤنڈنگ ممبر آف دی ہنر فاؤنڈیشن. آئی ایم آلسو ون آف دا گلوبل ایمبیسیڈر آف ہنر فاؤنڈیشن. اور مجھے یہ خوشی ہے کہ ہم پاکستان میں ان اداروں کے لیے کام کر رہے ہیں جو پاکستان کی یوتھ کو انگیج کرنے اور یوتھ کو کسی کام میں ہمیشہ کے لیے توجہ دلانے کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ان کو اسکل یافتہ بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمیں امید ہے آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ پسند آئے گا. اپنے پروگرام کو ختم کرنے سے قبل ایک چیز ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ کائنات میں جو چیز انسان کی عزت اور دقت بڑھاتی ہے وہ احساس ہے. احساس ہر شخص کے پاس نہیں ہوتا. احساس زندہ ہے تو انسانیت زندہ ہے، اور یہ ہمیں نظر آتا ہے عباس اکبر علی جیسی بہت ساری شخصیات میں جو پاکستان کا درد اور احساس رکھتی ہیں ان غریب عوام کا جو بلو دا پاورٹی لیول لوگ رہتے ہیں. عباس صاحب نے جس طرح بتایا کہ ہمیں ایجوکیشن، ہیلتھ پہ کام کرنا ہے، اس کے ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی ہمارے لیے ایک سنگین مسئلہ اور خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ حکومتی سطح پر اس پہ قابو پانے کے لیے اقدامات کریں. پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. ہمارے آمدنی اور ذرائع کم ہیں،
اور ہمارے اخراجات میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے احساسات کو زندہ رکھیں، لوگوں کو صحیح اور غلط کا تمیز دیں اور بتائیں کہ انسان کی زندگی کے اندر سب سے اہم چیز کیا ہے. اپنے ہوسٹ محبوب علی شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ رب العزت آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. پاکستان کینیڈا زندہ باد.